नाज़रीन, आज आखिर नैब की 15 रुकनी टीम ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश से गिरफ्तार कर लिया। जरदारी हाउस जाने वाले तमाम जो रास्ते थे वो बंद किए गए थे। नाज़रीन, ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस पर जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर की गई। दरख्वास्त आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर की तरफ से दी गई थी। आसिफ जरदारी के वारंट नैब ने गुज़िश्ता हफ्ते ही जारी कर दिए थे, लेकिन फरियाल तालपुर को जो थे वो वारंट्स जारी नहीं किए गए, इसलिए वो आज गिरफ्तार नहीं हुई। आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद नाज़रीन लाहौर में गुलाब देवी चौक, फिरोजपुर रोड, गड़ी शाह, इन तमाम जगहों पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया और पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की तरफ से वर्कर्स को कराची प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज करने का भी कहा गया। नाज़रीन, सिंध के मुख्तलिफ शहरों सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर, सांगड़ और कश्मोर में कारकुनान ने एहतजाज जो है वो किया है, आज के दिन किया है और कुछ जगहों पर कारकुनान ने दुकानें भी बंद करवा दी हैं। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असेंबली में बात नहीं करने दी, इसीलिए उन्होंने आज ये बात जो करनी थी नेशनल असेंबली में वो उन्होंने प्रेस के सामने रखी। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। I condemn the attitude of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly. I demand both the Speaker and the Deputy Speaker resign from their posts. पाकिस्तान का हर शहरी का हक है under Article 10A of the Constitution कि उनका fair trial हो। ये जो रवैया है कि हम रोने भी नहीं देंगे, मारते भी है और रोने नहीं देंगे, ये एक रवैया है जो कि हमने मुशर्रफ का नेशनल असेंबली में भी नहीं देखा था, जो कि हमने मजलिस शूरा ज़िया और हक का नेशनल असेंबली में नहीं देखा था। ये हुकूमत जब उसने अपना वालिद को 11 साल जेल में देखा, मौत से आप कैसे डराएंगे उस बच्चा को जिसकी नाना को आपने फांसी पे चढ़ा दी, जिसकी वालदा को बम धमाके में और शहीद करवा दिया, जिसका एक मामू को आपने जहर देके शहीद कर दिया, दूसरा को टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया, तो आप उस बेटा को कैसे डराएंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ करिएगा उसका साउंड कुछ ठीक नहीं आया, मगर शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम लीडर हैं। शाजिया साहिबा, अब CEC का इजलास हो रहा है, उसके अंदर आपने क्या फैसला किया है? चूँकि जो हमें बताया जा रहा है, कानूनी माहिर जो हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब अब फिजिकल रिमांड में हैं नैब के, और जब तक वो जुडिशल रिमांड में नहीं जाते आप लोग बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि फिजिकल रिमांड में वो 90 दिन तक रह सकते हैं। तो कानूनी तौर पे उनके जो वुकला हैं वो क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कदम उठाएगी? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया और आपने जो कुछ चलाया आज यकीनन बहुत अफसोसनाक दिन था, और ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हुई हैं इस पर यकीनन हमें बहुत तशवीश और अफसोस है। एक वो शख्स जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपने लीडरशिप पोजीशन पे बताया और नेशनल असेंबली के मेंबर की हैसियत में बावजूद इन तमाम चीज़ों के वो अदालतों में और जिन जिन फोरम्स में उन्हें बुलाया गया तफ्तीश के लिए, एहतसाब के लिए वो जाते रहे। पिछले एक बरस से उस शख्स का नाम ECL पे है और उसने कतन ये नहीं किसी से कहा कि मैं अपना नाम हटाना चाहता हूँ ECL से। वो इन तमाम मुकदमात को फेस भी करते रहे और ताउन भी करते रहे। ऐसे शख्स को आज जिस तरीके से अरेस्ट किया नैब ने, और अरेस्ट तो वो नहीं कर पाए, माफ शाजिया मरी साहिबा, स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग तो उन्होंने जो कोर्ट के ऑर्डर थे उसी को फॉलो किया है ना। तो नैब कोर्ट ने अगर कह दिया कि जी हम वारंट्स जो हैं वो कैंसिल कर देते हैं तो फिर नैब ने अरेस्ट तो करना था। बस सवाल ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला लाएमल क्या होगा? क्या आप फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए, चूंकि अब तो पोस्ट अरेस्ट बेल होगी, या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? मनीषा, मेरी जो कंसर्न है वो ये है कि नैब अपनी कार्रवाइयों में जिस तरह से डिफरेंशिएट कर रही है, जिस तरीके से वो एक वाज़ेह फर्क दिखा रही है अपोजिशन के अरकान और हुकूमती अरकान के हवाले से। देखिए, रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन, इससे संगीन नौयत की चीजें जो हैं वो हुकूमती अरकान के हवाले से नैब के पास है।
ڈیب کے چیئرمین نے ایک انٹرویو میں جس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی ہے کہ کہاں سے اگر میں حکومت کی اراکین کے اوپر کارروائی کروں تو حکومت جیل جائے گی. اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. تو ایک کارکن کی حیثیت میں, ایک لیجسلیٹر کی حیثیت میں مجھے بھی تشویش ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کارروائی فرق کیوں ہے. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے اور یہ آپ نے آج نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی کہی, مگر چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا, سی سی کے اندر آپ نے کیا اہم فیصلے لیے ہیں, تو اگر آپ وہ ہمیں بتانا پسند کریں تو بات پھر آگے بڑھے. منیجر میں آپ کو بالکل بتانا پسند ضرور کروں گی, لیکن ابھی سی سی کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سی سی کے اجلاس سے کوئی ایسی خبر باہر نہیں اس وقت آئی جس سے کہ میں آپ کو یا شیئر کروں یا اس کی کوئی اوتھینٹک بات کر سکوں. لیکن having said that, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر ادارے کا اعتراف کیا. لیگلی بھی ہم اپنے کیس کو فائٹ کریں گے, پولیٹیکلی بھی ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں گے. تو مطلب ہم اپنے اسٹرگل کو ہر طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رکھیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم سی ای سی اجلاس جاری ہے. ان کا کیا اگلا لائے عمل ہوتا ہے وہ بعد میں ہی پتہ چلے گا, مگر ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہیں جو بتائیں گے کہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. وقفہ اور پھر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اب جبکہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کے لیڈر سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی نیب نے تحویل میں لے لیا ہے, تو سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سڑکوں پر آئی تو کیا نون لیگ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ساتھ دے گی؟ اور اب جبکہ شہباز شریف لندن سے لوٹ آئے ہیں تو کیا نون لیگ مزاحمتی اپوزیشن کرے گی یا مفاہمتی؟ نون لیگ کے لیڈر نواز شریف کے سب سے قریبی ساتھی اور بھیدی ہمارے ساتھ ہیں. نون لیگ کے اہم لیڈر سینیٹر پرویز رشید صاحب, سینٹ کی ڈیفنس, پروڈکشن, انفارمیشن, براڈ کاسٹ اور پارلیمنٹری افیئرز کمیٹیوں کے بھی ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ پرویز صاحب, آپ نے اس اہم دن پہ ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, چونکہ انہوں نے آج ان کو پھر سے اسمبلی میں بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو باعث ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلاول کا مطالبہ جو ہے اسے بہت سنجیدگی سے, میری جماعت کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. کل ہماری جماعت کی پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس ہے, یقیناً وہاں پہ یہ بات زیر بحث آئے گی اور ان کے مطالبے میں وزن ہے. ایک ایسے سپیکر جن کی موجودگی میں اراکین اسمبلی کو گرفتار کر لیا جاتا ہو اور ان کے علم میں بھی نہ ہو. دو ہمارے نیشنل اسمبلی کے اراکین ایسے ہیں جن کا تعلق فاٹا سے ہے, وزیرستان سے ہے, ان کی گرفتاریاں ہوئیں. ابھی تک انہیں اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ پروڈکشن آرڈر کے تحت انہیں بلاتے تاکہ ہم ان کا موقف بھی سنتے. ابھی تک ہمارے سامنے ایک یک طرفہ موقف جو ہے وہ آتا ہے. دوسری طرف کیا کہتی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. وہ اسمبلی میں آتے, اپنی بات کہتے, اگر ان کی بات پہ کوئی سوال پیدا ہوتے تو اسمبلی کے دوسرے اراکین ان سے وہ سوالات کرتے. اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, انہیں آج کے اجلاس میں ہونا چاہیے تھا, ان کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا گیا. شہباز شریف صاحب جب نیب کی حراست میں تھے تو شہباز صاحب کے پروڈکشن آرڈر کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت تگ و دو کرنی پڑتی تھی, بہت کوشش کرنی پڑتی تھی. اسپیکر صاحب آج خود جبکہ اہم گفتگو ہو رہی تھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ تین وزراء کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جو 3 دفعہ پاکستان میں اقتدار میں رہی ہے, جس کا سیاست میں بڑا اہم کردار ہے, اس کے چیئرمین کو
وہ کھڑے ہیں اور انہیں بولنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور جس وزیر کو وقت دیا جاتا ہے اس کا ایک رکن اسمبلی نہیں ہے اس جماعت اپنے علاوہ نیشنل اسمبلی میں. اور جس مگر کلامی معاف پرویز صاحب، سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوال جو ہے میڈیا نے کیا اسپیکر سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پروڈکشن آرڈرز کیوں نہیں جاری کیے محسن داوڑ اور علی وزیر کے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے کہا ہی نہیں اور میرے پاس وہ گزارش ہی نہیں آئی کہ ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں. ایک تو بلاول بھٹو صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب آج خود بھی پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں، کیونکہ وہ رکن اسمبلی ہیں، پارلیمنٹ کے رکن ہیں، اور اسپیکر صاحب کے علم میں ہے کہ وہ گرفتار ہیں. اسپیکر صاحب کے علم میں ہے کہ ان پر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں. تو اسپیکر صاحب کا فرض نہیں بنتا کہ وہ عوام کے منتخب نمائندوں کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ فلور آف دی ہاؤس آئیں اور وہ بھی اپنا مقدمہ پیش کریں. بالکل، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان دونوں ایم این ایز کی بھی بات کی، مگر کیا وجہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے آج بات تو کی خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں، مگر محسن داوڑ اور علی وزیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ان کے پروڈکشن آرڈرز کا مطالبہ نہیں کیا فلور کے اوپر؟ میں تو آپ کو اپنے جذبات سے آگاہ کر رہا ہوں نا جی. ٹھیک ٹھیک. شہباز صاحب ہو سکتا ہے کہ گفتگو کی روانی میں بعض دفعہ ہوتا ہے، یا جو موضوع زیر بحث جو تھا وہ آج آصف صاحب کی گرفتاری چل رہی تھی، اس حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے. لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو جواب دے ہوں، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جی پرویز صاحب، آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، کئی عرصے سے اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کیا تجویز کریں گے میاں نواز شریف صاحب کو؟ کیا نون لیگ کو چاہیے کہ وہ کھل کے احتجاج کرے، سڑکوں کے اوپر آئے، باقی جماعتوں کے ساتھ آئے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے اوپر ایک کنٹروورسی ہی بنی رہے گی اور اپوزیشن اسی بات پہ بٹی رہے گی کہ کیا احتجاج پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے یا سڑکوں پہ کرنا ہے؟ مسلم لیگ نون سیاست میں ہمیشہ بہت بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اور اسی لیے پچھلی 3 دہائیوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلم لیگ نون جبر کا شکار رہی ہے. یہ مسلم لیگ نون کے قائد تھے نواز شریف، جنہیں اٹک قلعے میں بھی رکھا گیا، جنہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے جہاز کی سیٹ کے ساتھ بھی باندھ دیا جاتا تھا، جن کے قید خانے کے باہر سانپ جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیے جاتے تھے، اور پھر انہیں جلا وطن رکھا گیا. شہباز شریف صاحب جلا وطنی سے واپس آئے تو انہیں دوبارہ زبردستی جلا وطن کیا گیا. سپریم کورٹ میں ابھی بھی ایک پٹیشن موجود ہے کنٹیمپٹ کی، کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود نواز شریف کو ملک میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی نااہل تھے، شہباز شریف صاحب بھی نااہل تھے. وہ تمام ہسٹری ہم دیکھتے آ رہے ہیں، مگر اب یہ سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ نون لیگ اب آگے کیسے بڑھے گی؟ نون لیگ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. مجھے بتائیے کہ نون لیگ نے کون سا سیاسی موقع ایسا ہے، اور یا کون سی سیاسی صورتحال ایسی ہے جس میں نون لیگ نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو. نون لیگ اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، ہم بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. آج بھی ہمارے قائد جو ہیں وہ تو جیل میں ہیں. اگر نون لیگ اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی تو جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو ریلیف مل جاتا ہے، نون لیگ کو بھی ریلیف مل جاتا. اچھا پرویز صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ جس طرح نون لیگ اگر اپنا کردار نہ ادا کر رہی ہوتی تو پھر جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو ریلیف ملی ہے تو نون لیگ کو بھی ملتی، مگر جو حکومتی لیڈران ہیں وہ کچھ اور الزام لگا رہے ہیں، اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا شیخ رشید صاحب، وہ بھی کچھ اور ہی الزام لگا رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ وہ سنیں. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے، ان کی آواز ان کا داماد، ان کا بیٹا، ان کا سمدھی، ان کا بھتیجا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو ورگلا کے اپنے بچوں کو وہاں تفریحی مقامات پہ چھوڑ کے، تو یہ کون سا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں بیماری کے نام پہ؟
यूके की सड़कों पे फुर्तियां कौम ने देखी। हमें उम्मीद है कि अदालत के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब सेहतमंद रहेंगे और ईद मिलन अब वो नैब के साथ मनाएंगे। सूरज मशरक से मगरब निकल सकता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के इक़्तिदार की इस मुल्क में अब कोई गुंजाइश नहीं। ये ड्रामेबाजी कर रहा है, इसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि कल कहेगा जी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मैंने बजट में पेश होना है। ये टाइमिंग के तहत आया, ये फिर भागेगा। परवेज रशीद साहब, ये शेख रशीद कह रहे थे कि जी वो टाइमिंग के साथ आए हैं और फिर वापस भागेंगे। मेरा ख्याल था कि आप फिरदौस आशिक अवान साहबा की मुझे कोई ऐसा क्लिप दिखाएंगे जैसे कल उन्होंने पेशन गोई कर दी थी कि आज आसिफ जरदारी साहब को जमानत नहीं मिलेगी। अच्छा। तो अदालत को कम से कम अदालत से मेरी ये तवक्को है कि अदालत उन्हें तलब करके ये तो ज़रूर पूछे कि फिरदौस आशिक अवान साहबा आपको हमारे फैसलों का फैसले होने से पहले कैसे इल्म हो जाता है। मेरे ख्याल में अदालत को भी आज तो इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह ने ये कहा कि जी ये अदालतों के फैसले होते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अदालतों ने किया था और उन्होंने ये फैसला किया था कि हमने जरदारी साहब को अरेस्ट करना है। इसीलिए तो मैंने आपको इस मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है कि मैं अगर अदालत के ऊपर तो मेरा एतमाद है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहब अगर अदालती फैसलों को पहले से बयान करना शुरू कर दें तो फिर सवालात तो उठते हैं, फिर शकूक व शुबहात तो पैदा होते हैं। लिहाजा अदालत ही को चाहिए कि वो फिरदौस आशिक अवान साहब से पूछे कि उन्हें कैसे उस फैसले के बारे में मालूम था जो फैसला अभी तक अदालत ने किया भी नहीं था। परवेज साहब, मुझे ये बताइए, जब भी हम हुकूमत से पूछते हैं कि जी नैब पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है, ऑपोजिशन का ये मुतालबा है, तो वो कहते हैं देखें जी नैब चेयरमैन तो हमने नहीं लगाया, नैब चेयरमैन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिल के लगाया, जो बात सच भी है। तो आज बताई दीजिए कि वो क्या वजह थी कि आपने जावेद इकबाल साहब को नैब चेयरमैन मुकर्रर किया, चूँकि उनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी कोई पुख्ता हिस्ट्री नहीं है, चूँकि वो नैब मिसिंग पर्सनस के कमीशन पे भी रहे, वहाँ पे भी लोगों को कुछ उनसे एतराज़ात थे, फिर उसामा बिन लादेन की कमीशन पे भी रहे, उस पर उधर भी एतराज़ात थे। तो क्या देख के आप दोनों पार्टियों ने इनको सरबराह बनाया नैब का? देखिए, नैब के कवानीन जो हैं वो बजाते खुद ड्रैकोनियन लॉ है। इंक्वायरी के मरहले पे किसी शख्स को गिरफ्तार कर लेना, अदालत तक को ये इख्तियार ना होना कि वो गिरफ्तार शुदा शख्स जो है उसको ज़मानत दे सके, और फिर 90 दिन का रिमांड जो गालबन दुनिया की तारीख में तवील तरीन रिमांड के दिन हो सकते हैं, ये सारे कवानीन ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस करना चाहिए था हमें, और हमारी गलती है कि हम इन कवानीन को तब्दील नहीं कर सके। अपनी इस गलती को मैं तस्लीम करता हूँ। आपने बड़ी बात कर दी कि ये गलती थी, मगर परवेज साहब अगर वापस आए एहतजाज के बारे में, लोग जानना चाहते हैं कि जी अब आगे जाके क्या होगा। हमने शहबाज शरीफ साहब को लंदन में सुना और उन्होंने कहा कि एहतजाज तो होगा मगर पार्लियामेंट के अंदर होगा, नेशनल असेंबली के अंदर होगा, सेनेट के अंदर होगा। मगर आपके कुछ लीडरान ये भी कहते रहे हैं कि एहतजाज होगा और सड़कों के ऊपर होगा। तो दो राय नून लीग के अंदर आ रही है, आप चूंकि उनके एक अहम लीडर हैं, इसकी ज़रा वजाहत करिए कि अगर नून लीग एहतजाज का फैसला उन्होंने हतमी तौर पर लिया है कि नहीं लिया है, और एहतजाज का फैसला किधर लिया है, नेशनल असेंबली, सेनेट में या कि सड़कों पर? मुस्लिम लीग नून जो वो अपने अवाम के साथ खड़ी होगी। अगर अवाम हमारे नेशनल असेंबली के अंदर जो किरदार है उससे ज़्यादा किरदार का तकाजा करते होंगे तो मुस्लिम लीग नून यकीनन अपना वो किरदार भी अदा करेगी। अगर एक पाँव हमारा नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर होगा तो एक पाँव पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक सड़कों पर भी हो सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। एहतजाज करना जमहूरियत का हिस्सा है, और पाकिस्तान के लोग अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो यकीनन हम उसमें उनकी ज़ुबान के साथ
اپنی آواز جو ہے ضرور ملائیں گے. مگر فی الحال ایسا لگتا ہے کہ وہ مرحلہ نہیں آیا کہ آپ نے حتمی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ احتجاج اگر کریں گے تو سڑکوں پہ کریں گے. دیکھیے کم سے کم مجھ سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں گاڑی کو آگے کر دوں اور گھوڑے کو پیچھے کر دوں. کل بجٹ آنا ہے, ہم سب بجٹ کے انتظار میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ نے تو پہلے سے ہی طے کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس بجٹ کے بعد یہ کرنا ہے. ہم کل بجٹ کو آنے دیں, بجٹ کو دیکھیں گے. اگر بجٹ اس چیز کا جواز فراہم کرتا ہوگا کہ احتجاج کرنا چاہیے تو پھر یقیناً احتجاج کیا جائے گا. لیکن اگر بجٹ جو ہے اس میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی تو جو معاملات کو سنبھالنے کی کوشش ہوگی ہم پھر اس کوشش کا بھی اسی طریقے سے ساتھ دیں گے جس طریقے سے میں آپ سے احتجاج کی بات کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر وقت تلوار ہاتھ میں سونت لے اور کنٹینر پر کھڑی ہو جائے اور جیسے ہی حکومت بنے اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دے اور اسے دھمکیاں دینی شروع کر دے. اپوزیشن کو وہی کرنا چاہیے جس کا تقاضا حالات کرتے ہوں. تو ابھی بجٹ نے کل آنا ہے. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں. پرویز صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھوں گی, برا نہ منائیے گا, مگر جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان سے ہم بات کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ بالکل الگ ہے, میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا بیانیہ بالکل الگ ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور پرویز رشید صاحب کے بیانیے پہ مریم نواز صاحبہ چل رہی ہیں. ایک طرح سے ہم شہباز شریف صاحب کو جب نیشنل اسمبلی میں دیکھتے ہیں تو ان کی اس قسم کی تقریر نہیں ہوتی جو مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہے یا جو وہ حال ہی میں ٹویٹس کر چکی ہیں. تو اپوزیشن کا یہ کہنا کہ ہمارا یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ ہمیں استعمال کر کے کوئی ڈیل نہ کر جائیں, یہ ہمارا خدشہ ہے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیانیہ مسلم لیگ نون کا ایک ہی ہے اور سب اس پہ متفق ہیں. بیانیے کو ترتیب دیتے وقت ہر شخص کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں اور اس نے اپنی ان پٹ ضرور دی ہوگی, لیکن جب پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا تو اب سب اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی پاکستان میں سیولین سپرمیسی کی جو جدوجہد ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. 93 سے وہ شروع ہوئی جب انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. تو یہ کہنا کہ کسی نے ان کو سبق پڑھایا ہے یہ درست نہیں ہے. یہ خود انہوں نے اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے پاکستان کے مسائل کو سمجھا اور ان کا ایک حل تجویز کیا ہے, جسے کسی زمانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور آج وہ اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے, ووٹ کا احترام ہونا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب ہوں یا میں ہوں, ہم سب مسلم لیگ نون کے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اس وقت ایشوز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں. مجھے بتائیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ایشو ہیں. آج دنیا میں کیا ہمیں یہ دن دیکھنا تھا کہ ہمارا بہترین دوست چین جو ہے اس کے بھی کچھ سوالات ہمارے بارے میں اٹھنے شروع ہو گئے. امریکہ جس کے ساتھ مل کے ہم نے 1947 سے لے کے آج کے دن تک امریکن کیمپ میں ہم شمار کرتے تھے اپنے آپ کو, جن کے ساتھ مل کے ہم نے دنیا کی بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے, آج وہ ہم پر پابندیاں عائد کرتا ہے. اور یہ جو فیٹف کی پابندیاں ہم پر لگی ہیں منیزہ آپ کے علم میں ہے جی, اس میں بتائیے دنیا کا کون سا ملک نہیں, ہمارے بہترین ملک چین بھی وہاں پہ موجود تھا. جن جگہوں پر صرف فیٹف کی پابندیاں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جو ایک ویٹو کر لیا جاتا تھا وہ ویٹو نہیں کیا گیا چین کی طرف سے.
تو ہمارے مسئلے یہ ہیں, ہمارے مسئلے یہ نہیں ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے مسئلے بہت بڑے ہیں, مگر اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گی چونکہ ظاہر ہے آپ ایک نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر, آپ نے کچھ بیانات بھی دیے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے, مگر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ لینا ہے اور پھر وقفے کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر سینیٹر پرویز رشید صاحب. پرویز صاحب, حال ہی میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ان کی جگہ کسی اور وزیر اعظم کو لے آئیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بتائیے کہ پھر اگر عمران خان صاحب کو ہٹا لیا جائے گا تو کس کو لایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا, اور یہ بیان کیوں دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ آج صبح جب عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان میں کاروباری ہفتے کا آغاز تھا اور 9 بجے وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ جلوہ گر ہوتے ہیں, 1.5 یا 2 منٹ کی انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ نوز ڈاؤن ہوئی, ناک کے بل زمین پہ گری چل کے سٹاک مارکیٹ ہماری. پاکستان کی قوم کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے؟ مگر پرویز صاحب دیکھیں, ان ہاؤس چینج کی بات تو آپ کی پارٹی نے کی ہے نا, تو آپ تو سیاست میں اتنے سال رہے ہیں, جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی ان ہاؤس چینج ہو جائے تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہور پسند ہے, دوسری طرف سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان ہاؤس چینج لے آئیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کام نہیں کریں گے, کسی اور کے ساتھ کر لیں گے. نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو کیوں کہیں گے؟ ان ہاؤس میں اسٹیبلشمنٹ تو نہیں بیٹھی ہوئی, اراکین اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو وہ جو 4 لوگ ہیں جن کی ووٹوں سے ان کی کرسی جو ہے وہ زمین پہ ٹھہری ہوئی ہے, ان 4 ووٹوں سے ایڈریس کر رہے ہوں گے رانا ثناء اللہ صاحب کہ یار اس بندے کو جو روز پاکستان کا نقصان کرتا ہے, 1.5 منٹ کی تقریر کرتا ہے اور اربوں روپے سرمایہ کاروں کے ڈوب جاتے ہیں اور ڈالر جو ہے وہ 2.5-3 روپے مہنگا ہو جاتا ہے, اس سے جان چھڑاؤ تاکہ معیشت کو ٹھیک کیا جا سکے. لائیں گے کس کو پرویز صاحب؟ ان کی پارٹی میں اور کون ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جائے تو پھر اپوزیشن کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور خود تحریک انصاف کا ایک حصہ جو ہے اور ان کی جو الائیڈ پارٹیز ہیں وہ راضی ہو جائیں تو پھر اگلے سوال پر تو پھر غور کیا جا سکتا ہے. رانا صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے, ابھی تو وہ تجویز ہماری جماعت میں بھی ابھی اس پہ گفتگو ہونی باقی ہے. آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی, آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, ان کی فورن افیئرز کی طرف جو ایک نیریٹو ہے وہ عمران خان صاحب سے مختلف ہے, وہ کچھ اور چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں. جی میں نے یہ بات کہی تھی. عمران خان صاحب آپ کے علم میں ابھی تک انہوں نے مودی صاحب کو غالباً 3 خط لکھ چکے ہیں, یا 2 خط اور 1 ٹیلی فون, اور غالباً شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان کے بارے میں زیادہ جارحانہ رویہ جو ہے اس کو اختیار کر کے رکھتے ہیں. جنگجو زبان جو ہے وہ شاہ محمود کے زبان سے میں سنتا ہوں زیادہ, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ان کی خارجہ پالیسی میں عمران خان صاحب سے ڈکٹیشن تو نہیں لیتے. وہ تو پھر کس سے لیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ استعفیٰ دے کے بھی چلے گئے تھے جب وہ وزیر خارجہ ہوتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل مجھے یاد ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس ایشو کے پر میں نے استعفیٰ دیا ہے, مگر اصل میں وہ جو ہندوستان پاکستان کی مذاکرات چل رہے تھے اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. تو پھر وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے پاکستان میں, اس کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا پرویز صاحب, آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ خاص اسکول آف تھاٹ کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں, جرت کر لیتی ہوں کہ یہ جو خاص اسکول آف تھاٹ ہے, ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن مل جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس بار ایکسٹینشن ملنی چاہیے, اور اگر حکومت ان کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے
تو کیا نون لیگ ان کے ساتھ مل کے کھڑی ہوگی, اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک تو ان باتوں کو میں مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میڈیا پہ آ کے ڈسکس کیا جائے, کیونکہ یہ گفتگو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. مگر اصولاً کیونکہ آپ جمہور پسند سمجھے جاتے ہیں پارٹی میں بھی, ویسے بھی اصولاً ملنی چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر کوئی سیاست میں اس گفتگو کو چھیڑے گا تو میں ضرور اپنا نقطہ نظر بتاؤں گا, لیکن میں اس میں آغاز نہیں کرنا چاہتا کہ یہ عہدے ایسے ہیں جن عہدوں کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. میری ساری زندگی کی سٹرگل یہ رہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ ان عہدوں کو سیاست کی نظر ہونا چاہیے اور نہ ان کو سیاست میں دخل دینا چاہیے. ابھی وکلا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جون 14 کو احتجاج کریں گے, اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا ریفرنس ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا ان سے اس وقت مذاکرات کر رہی ہے, اور کیا آپ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑا احتجاج بنے گا. یہاں پہ بھی اصول کی بات ہے. قاضی صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ریفرنس پیش کیا گیا ہے کہ ریفرنس ابھی فائلوں میں کہیں موجود تھا اور اخبارات میں اس کی تشہیر ہونی شروع ہو گئی, اور حکومتی بیانات جو ہیں وہ مسلسل اس ریفرنس کے حوالے سے آ رہے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کے خلاف ایک پٹیشن بھی جو ہے ریویو کی اپیل بھی جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی ہے. انہوں نے ایک فیصلہ بھی کیا ہے جس فیصلے میں دوسروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کو بھی چارج شیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ریفرنس جو ہے اس کے ساتھ سیاست جو ہے وہ سیاست کی جائے. کیا وکلا کے ساتھ احتجاج میں عملاً طور پہ سڑکوں کے اوپر آئے گی؟ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو احتجاج کی صورت میں آئیں گے, ہم تو سڑکوں پہ آئیں گے, وہ تو کھلا کھلا کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہونے جا رہا ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی, تو ہم اپنا کردار اسی طرح ادا کریں گے جس طرح اس سے پہلے ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا تھا. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ پر جو حملہ ہے اس کو ہم عدالت پر حملے کے مترادف ہی سمجھتے ہیں. بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, آپ نے ہمیں یہ اہم انٹرویو دیا اور بہت ساری خبریں دی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.